खोल कर। अपने लोगों की बरकत बना बना सवारा रवारा सुनिए और आपके खिलाफ शुक्रोरी सी करे रवारा खुदावन अपने खादम की वसीला से आज कलाम कर खुदावन तेरा रूह मुझ तेरे खादम को आगे पीछे और दाएं बाएं से संभाले और खुदावन जो भी कलाम हो खुदावन तेरे रूह से हो और खुदावन हमें तैयार करके तेरी आवाज को सुने और खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक ढलते चले जाए यीशु खुदावन आज अपने खादम को एक बार फिर से खुदावन हमारे लिए बरकत का वसीला बनाकर इस्तेमाल कर ताकि आज खुदावन हम फिर एक बार फिर से खुदावन तेरी हजूरी से खुदावन से किए जाए खुदावन तेरी हजूरी से अब मकबूल किए जाए रबारा शुक्रोरा प्लीज दिया जाएगा। खुदावन तेरी हजूरी हमें शाद करती है खुदावन तेरी हजूरी हमें दया करती है यीशु तेरी हजूरी खुदावन हमें पाक करती है खुदावन अपने खादम की वसीला से बोल और कलाम कर खुदावन क्योंकि तू मौजूद है मसीह यीशु के नाम से आमीन। शांत सिकाला खाया रबा सिकाला खाया रबा खाया अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। कल रात को बात कर रहे थे एक ऐसा शख्स इसकी उम्र 75 साल उस शख्स से खुदा बात कर खुदा उससे बोलता है और खुदा उसको बुलाता है। आज दुनिया के अंदर हम उसको ईमानदारों के बाप से जानते हैं। दुनिया के जो 3 मज़ाहिब हैं बड़े वो उस शख्स को अपना लीडर मानते हैं। दुनिया के जो 3 बड़े मज़ाहिब हैं वो शख्स को रोल मॉडल के तौर पे लेते हैं। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब अपना नस्ब नामा उस शख्स के साथ जोड़। एक ऐसा शख्स जो 75 साल की उम्र में एक भी बच्चे का बाप नहीं था और उसको एक दिन खुदा बुलाता कह रहा अपने घर को अपने नातेदारों को अपने वतन को अपने लोगों को छोड़ जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा ये नहीं कह रहा जो मुल्क मैं तुझे बताता हूं ये नहीं कह रहा जो मुल्क है तो मैं तुझे एक मुल्क दिखाऊंगा तो वहां तक जा और ऐसे करते करते खुदा उसे दूसरी आयत में फिर बोलता और दूसरी आयत में बोलता है मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बना मैं तुझे बरकत दूं मैं तेरा नाम सो तू भाई से बरकत होगा नहीं हो। चंद चीजें मुझे और आपको खुद करनी है। कल मैंने आपको लाजर की जो बात बताई थी पत्थर यीशु ने नहीं डाला खुदा कहता है मैं तुझे बरकत दे रहा हूं मगर एक दिन 22 से बरकत तूने हो कहता है जो तुझे मुबारक किएगा उसको मैं बरकत दूं जो तुझ पे लानत करेगा उस पर मैं लानत और दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाए और आज उस 7 चीजों को मैं और आप पूरा होते हुए देख बेशक कई हजार साल तक वो जो 7वीं बरकत थी वो पूरी नहीं हो रही क्योंकि सब कबीले नहीं थे सिर्फ और सिर्फ एक कबीला खुदा के साथ जुड़ा हुआ था जिसको याकूब के घराने से जोड़ते हैं जिसको अब अबरानियों का खानदान कहते हैं अबरानी आज हम उनको बोलते हैं मगर फिर उस खून में से उस नस्ल में से उस खून तो नहीं कह सकते उस लड़ी में से एक दाऊद के घराने से आता है और एक लावियों के खानदान से आता है उसके पास फरिश्ता आता है और फरिश्ता उसको कहता है तुझ पर फजल हुआ है तेरा बेटा होगा और वो बेटा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी दुनिया का निजात देगा। किसी ने मुझसे एक दफा बोला इसको बड़े गौर से सुनो किसी ने एक दफा मुझसे बोला आमिर
اس نے بولا خدا کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کا بیٹا ہو تو خدا کی شادی کسی کے ساتھ ہونی چاہیے اور خدا کا کوئی کمپینین ہونا چاہیے. کیا اچھا میں کیا کیوں ایسا آپ سوچتے ہیں؟ کیوں آپ خدا کو جسم میں رہ کے سوچتے؟ بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی کرنے چاہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوتے ہیں جو ٹیوب میں بچہ پیدا کر رہے ہیں آج کل، لیکن وہ مرد اور عورت کا جو ان کا جو سسٹم ہے اس کو لیا جاتا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. غلط نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں مانتا. I don't believe it. کیونکہ خدا نے نسل انسانیت کو یہ حکمت دی اور اس حکمت کے وسیلے آج لوگ اس سے برکت پا رہے ہیں. اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، علیحدہ ڈیبیٹیبل بات ہے. مگر میں نے بولا آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مریم جو کہ بغیر مرد کے بچہ پیدا کیا؟ سنا ہاں. میں کیا زیادہ مشکل ہے خدا کے لیے بغیر بیوی کے بچہ پیدا ہونا یا ایک عورت کا بغیر مرد کے بچہ پیدا ہونا؟ چپ ہو گیا. میں یہ اگر ایک عورت کو بغیر انٹرکورس کے وہ بچہ دے سکتا ہے، اودا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بیوی لازمی تھوڑا ہوئے. ہم کافی دفعہ خدا کو اپنے جیسا سمجھیں. ہم خدا جیسے، ایک دن ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے. خدا ہم جیسا نہیں ہے. کیونکہ فار ایگزامپل میرا بچہ جو ہے نا وہ میرے جیسا، میں اپنے بچے جیسا نہیں ہوں، میں اپنے باپ جیسا ہوں. اگر کوئی بولنا یا تیرا پیو تیرے وانگر لگتا ہے، اس بندہ بے وقوف ہوتا. بڑے لوگ کہتے ہیں یا تیری شکل نہ تیرے پیو کی شکل تیرے نال رلتی ہے. وہ بھائی جان میری شکل انہیں رکھتی، انہیں مینوں پیدا کیا ہے. تو خدا نے ہمیں بنایا ہم خدا جیسے. ایک دن ہم اس کی بادشاہت میں، ابدیت میں جائیں، اٹرنٹی میں جائیں، جو ہمیشہ کی زندگی. کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی کا مطلب ہے کہ بلیس زندگی پاؤ، خوشی کے ساتھ زندگی پاؤ اور اطمینان کے ساتھ زندگی پاؤ. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ٹائٹینک مووی کا نام سنا ہوا؟ بغیر شرمائے ہاتھ چپ کے دس. میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھی ہو، یہ سنیا ہے نام، بس چپ کے دسو. جسے نام سنا، دیکھی ہے نہیں دیکھی ہو نہیں مینوں پرواہ، جس اس کا نام سنا وہ ہاتھ ہے. اوکے. ٹائٹینک بیسیکلی مووی تو ایک اپنی جگہ، لیکن ٹائٹینک ایک جہاز تھا. ابھی ریسنٹلی 2 پاکستانی باپ اور بیٹا بھی 5 لوگ اس کے ملبے کو دیکھنے گئے اور وہاں پہ دفن ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائٹینک مووی کے اندر ایک پادری بھی تھا. مووی کی بات کریں، اس جہاز کے اندر. اس کو مووی میں قلم بند نہیں کیا گیا. مووی کے اندر کیٹ وینسلیٹ اور لیونارڈو ڈی کیپریو کی صرف لو سٹوری دکھائی گئی. جو لڑکی جو اس کی ہیروئن تھی 97 میں جو مووی آئی اس کا نام کیٹ وینسلیٹ تھا اور جو لڑکا تھا اس کا نام لیونارڈو ڈی کیپریو. اب تو وہ بابا ہو گیا. ان دونوں کی محبت کی کہانی بتاتا. مگر ریسنٹلی سرچ کرتے ہوئے میں حیران ہوا، خوش ہوا اور میرے آنسو بھی نکلے. ایک ایسی سٹوری، ایک ایسی سچائی وہاں پہ ہوئی کہ میں آج بھی اس کو سوچ کے کافی میرے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں. ایک سکاٹش پاسٹر تھا، سکاٹش ہوتا ہے جو اسکاٹ لینڈ کا پاسٹر تھا، بیپٹسٹ سکاٹش چرچ کا تھا. وہ اس ٹائم لندن سے انگلینڈ سے امریکہ جاتا 6 مہینے کے مشنری ٹور. سمجھ میری گل؟ مشنری تاڑے چ کوئی گیا ہے کیمپ، مری کیمپ یا کسی اور جگہ؟ کون کون گیا ہے مری مری یا کسی بھی جگہ؟ ہاتھ چپ کے دس دو. تھوڑے لوگ گئے. یہ تو کیمپس ہیں، لیکن وہ 6 مہینے کے لیے پریچنگ کے لیے جا رہے کیونکہ اس ٹائم جہاز نہیں تھے. آج میں آتا ہوں، میں کافی ملکوں میں سے 1.5 دن ہوتا ہوں. 1.5 دن میں دبئی بیچا صرف 30 گھنٹے لیا. میں فلائٹ لی، میرے آنے جانے کا ٹائم آلموسٹ اتنا ٹریول ٹائم مجھے لگا جتنی دیر میں نے دبئی میں رکنا تھا. مجھے کسی نے بولا کہ پاگل ہے. میں کہ بس میرا کام اتنا تھا جو میں نے کرنا تھا، مجھے واپس جاتا. مگر اگر سوچو میں آج سے 100 کچھ سال پہلے اس کو کرتا تو جہاز نکلتا اسپین تو ننگدا پھر دبئی آتا، پھر واپس آتا، 2-4 مہینے تھے جہاز ہی لگ جانا سکتا. وہ شخص اس کا نام ہے جان ہارپر. اگر آپ کوئی سرچ کرنا چاہے اس شخص کا نام ہے جان ہارپر.
स्कॉटिश बैप्टिस्ट चर्च का वो लीड पास्टर था। आज भी स्कॉटलैंड में उसके नाम पे एक चर्च है। इस चर्च को पास्टर था। आज भी वो चर्च, शायद 2 चर्च उसके नाम पे स्कॉटलैंड में या चंद और जगह पे भी डेडिकेट किए हुए हैं। वो जब उस जहाज में था टाइटैनिक में, तो उसके साथ उसकी एक बेटी थी 6 साल, उसकी जो कि बहन थी, उसकी बीवी नहीं थी, क्योंकि उससे 6 माह कबल उसकी बीवी की डेथ हुई। जॉन हार्पर की बीवी मसीह में 6 माह पहले सोई, और वो फैसला करता है शिकागो वगैरह जाने के मिशनरी टूर प्रीच करने के, लोगों के लिए निजात के कलाम को लेकर जाने के। और जब वो उस जहाज का एक्सीडेंट होता है 1912 में शायद हुआ, अटलांटिक समुद्र के अंदर उस बर्फ के तोदे के साथ जब लगता है और वो टूटना शुरू होता है, तो लोग उसमें जम मारते हैं, छाला मारी जाते हैं, मारी जाते हैं। उसके ना जॉन हार्पर भी होता है। जॉन हार्पर जो कि है ना लाइफ बोट पहन के जंप मारता है। लाइफ बोट समझो, लाइफ जैकेट, वो जैकेट होती है जी डुबन नहीं देती, वो पानी बर्फ का पानी था। जॉन हार्पर उस पानी में जाता है। जॉन हार्पर पता क्या करता है? एक आई बोलना शुरू करता है, तो यीशु मसीह पर ईमान ला, तो और तेरा घराना। उस समुंदर के अंदर, उस बर्फीले पानी के अंदर, जहां उसको मालूम था मैंने मर जाना, उस शख्स समाल की किताब 16 बाब और उसकी 31 नंबर आई लोगों को बोलना शुरू करता है, डू यू नो जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर? हैव यू गिवन योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट? क्या तुम यीशु मसीह नासरी को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर चुके हो? क्या तुमने अपनी जिंदगी यीशु को दी है? और लोग कहता था, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, तो यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। सोचो, तुसी तो अज रात उस मुसीबत नहीं है, ताकि तुम्हें दूर रखी हो, तो क्या मार लेना? तुसी को रुक जा, पहले 5 मिनट मैनू लोगों जादू मनादी कर लेंगे। उसको मालूम था उसने पे मर जाना। उसको मालूम था कि 6 साल की बेटी भी थी उसकी। तुसी मैं आंदे अपनी बच्ची ला रहे होते, अपनी बहन को ढूंढ रहे होते, मगर जॉन हार्पर उन जिंदगियों को ढूंढ रहा था जो खुदा से दूर थी। जॉन हार्पर उस टाइम भी इस पैशन में था, इस मोहब्बत में था, इस कनेक्शन में था कि कहता है तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तू और तेरा घराना। He was keep on saying this verse. वो इस वर्स को बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। Accept Jesus Christ, you and your household shall be saved. उस पानी के अंदर एक शख्स उसको मिलता है, और जॉन हार्पर उसको बुलाता है, उससे पूछता है, क्या तूने अपनी जिंदगी यीशु के दिया? तुझे आके शर्माना, तू क्या? कहता है, क्या तुमने अपनी जिंदगी यीशु को दिया? गोते लग रहे थे ताड़ जो केड़ा समुद्र देखा, किने समुद्र देखा? कराची कौन कौन गया? कराची समुद्र देखा है, कितना बड़ा पानी होता है। मेरे मामू की मिसेस थी, वो जब पहली दफा कराची आई ना, समुद्र ते गई सीढ़ी उते, तो मामे मेरे का हाथ देखो कितना पानी हो, अगे ज्यादा भी इतने थोड़े ही अगे ना चलिए। उस पानी के अंदर एक खासियत है, वो पानी कौड़ा होता है, जहर होता है, नमकीन होता है। ताड़े अंदर जा रहे तुम उल्टियां कर, गोता लग जाए ना, वो शख्स उस पानी के अंदर गोते लग रहे होंगे, लहरा बह रही होंगी, दुनिया चीखा मार रही होगी, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी फैमिली, हाय ये। और जॉन हार्पर साहब ना रो रहा है, ना चीखा मार रहा है, वो कह रहा है, सच्चाई से बात, सच्चाई तुम्हें साथ। कहता है, डू यू नो जीसस क्राइस्ट? और शख्स मेरी तरह ना होता है, शायद हम में से भी और भी आज तक ऐसा बैठा हो जिसने सारी जिंदगी बुराई
بھی زندگی جی مگر آخری لمحے سمجھو اس طرح کر لیں چلو تاکہ کو چھڑ کے وہ ایسا شخص ہے جو سلیب پہ یسوع کے ساتھ تھا. ایک نے اس کا مذاق اڑایا اور ایک نے بولا جب تو اپنی بادشاہت میں جائے, کیا بولتے ہیں, جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یسوع کا کہتا ہے آج تو میرے ساتھ. یسوع نے بادشاہت نہیں دی اس کو. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. آسمان پہ ہم سب اس کی قربانی کی وجہ سے جائیں گے, مگر کسی نے چھوٹی چھوٹی فلیکٹیاں ہونی ہیں. ایک چونپڑی سٹائل کے کار انہوں نے, اتنی چونپڑیاں بھی محلوں سے اچھی ہوں مگر چاند ایک کو محل بھی وہاں پہ ملے. سر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک سینڈر پہ رکھا. اگر ایک سینڈر ہے نا, کافی لوگ کہتے ہیں نہیں اوپر ایک ہوتا کہ 24 بزرگوں نے کیوں وکھرا پایا ہم نے. کاشی کی کتاب 5 میں لکھا وہ جو 24 بزرگ بیٹھتے ہیں جس کے لیے اس نے لکھا وہ سفید پوشاک تاج ان کے سر پہ تھا. یوحنا لکھتا ہے وہ کیوں وکھرے بیٹھے ہیں, وہ تو زمین تو گئے ہوئے, وہ تو فرشتے نہیں ہیں. پھر سارے نے کیوں نہیں اتنے پائے؟ سر ان کی قربانیاں بڑی ہیں سنیا, ان کی ڈیڈیکیشن بڑی ہے سنیا. آئی ڈونٹ نو مگر دنیا کے بہت سے بڑے خادم ڈی جی سینا کرن صاحب کہا جاتا ہے پچھلے 100-200 سال کے اندر کوئی ایسا خادم نہیں آیا جو اتنی دفعہ آسمان پہ گیا اور یسوع کو پرسنل طور پہ جو اتنی دفعہ ملا ہو. ڈی جے سینا کرن کہتا ہے کہ میں نے آسمان پہ سب کو ایک جیسا دیکھا, فرشتوں کے علاوہ جو ہم انسان ہیں ایک جیسے لباس ہے. کہہ رہے صرف اور صرف پالوس کو ڈفرنٹ دیکھا میں نے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بائبل ہے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ شخص جس کو دنیا کے ہر بڑا نام عزت سے بلاتا ہے, اس کے اوپر کوئی کرپشن نہیں, کوئی سیکس سکینڈل نہیں, کوئی دھوکے دا, کوئی فراڈ دا, کسی طرح کا سکینڈل نہیں. اس شخص کہتا ہے, اور دنیا کے چند ایک امریکنز اور چند ایک اور خادم کے وہ بھی آلموسٹ سیم اسی طرح بتاتے ہیں اس کو. سیڈرک وارن بھی بتاتا ہے اس کے بارے میں. کہتے جو پال ہے نا, اس کا جو جام ہے, اس کا جو لباس ہے, اس کا جو بدن ہے جلالی اوپر, اس پہ نشان ہے, اور وہ نشان ہے جو اس نے مسیح کے لیے مارے زمین پہ کھائی تھی. کہہ رہے اور کسی پہ نہیں میں نے دیکھا. کہتے میں نے پترس ہی دیکھا, ایلیا ہی دیکھا, ان ساروں کو میں نے آسمان پہ دیکھا. مگر ایک پالوس ہے جس کو یہ آنر دیا گیا ہے کہ اس کو وہ نشان آسمان پہ بھی کب تک رکھیں آئے ہوئے. لیکن خیر واپسی آتے ہیں یہاں پہ. کہتا ہے تو یہ سب پر ایمان لا, تو ڈیرا کرانا سمجھو تجھے سارے ڈوب رہے ہو, اسی سارے مجھ سمجھے. آپ کا یہ بھائی سوچ کے پیچھے ہوئے کہ تو سب تو پہلے کی واقعی بات مانا ہے میرا برا کتنے, میرا برا کتنے, اتنے روڑا بہنے گا ہے میری بڈی ہے. یہ لوگ کہیں گے ساس سے دوری زیادہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہن اپنی بہن خدا سے اتنی محبت کر, تو یقین کرو میں اپنی ساس کو بھی مسیح چلے خبر میری گل اتنی برداشت ہوگی, اتنے بھی برداشت کرنا پڑا. مجھے جا رہا میں انہوں نے بپتسمہ دے رہا تھا نا سر, یقین کرو کیمرے لگے ہوئے سر, وہ ویڈیو بنا رہے سر. وہ ویڈیو نہ بنا دے, میں 2 منٹ اندر ہی رکھ دینا تھا. میں کہتے سیدھا خدا پر ڈر گئی بپتسمہ لیتے سیدھو آئی لو یو بتا کر رہا ہوں سر. تو ویڈیو دیکھ کے میں فوراً باہر کر دیتا سی. پھر بیوی سن رہے بعد میرے گھر نہیں جانتے, 2 دن بعد میں ٹر جانا, پرسوں میں واپسی ٹر. خیر کیوں آپ کو یہ باشرات بتانا چاہتا ہوں, کیا سچائی ہے آج آپ کے پاس اور کیا آزادی آج آپ کے پاس. آپ بولیں گے نہیں ہمارے لیے مشکل بہت ہے یہاں. کیا جان ہارپر سے زیادہ مشکل تھی, جس کو معلوم تھا کہ اس نے یہاں پہ مرنا ہے, 6 سال کی بچی, اور ان میں سے ایک شخص عامر صاحب یوں دونوں ڈوب رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی یسوع کو دینا چاہتا ہوں. جان ہارپر وہ ہاتھ پھاڑتا ہے اور اس سے ریپینٹمنٹ کی دعا کرواتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے, کہتا ہے گاڈ بلیس یو. آج کے پادری انجی کرتے ہیں,
پادری کو پیسے کی لوڑ ہے گرجے کو مانگتا ہے, گرجا تو منگے تو کہنا خدا کو مانگتا ہے. جان ہارپر اگر آپ میرے وغیرہ پادری ہوتا نا, چل ٹھیک ہے اس مانتے ملا کے کسی دن جا کے تو دیکھ لوتے, کیونکہ اس بندے کے پاس لائف جیکٹ نہیں تھی. جان ہارپر کے پاس لائف جیکٹ تھی اور اس کے پاس نہیں. سر جان ہارپر اس نے سوچتا اگر مسیح یہاں پہ ہوتا تو کیا کرتا. انہوں پتا سی میں تے ہنے آسمان کے ٹر جانا اگر میں دنیا تو گیا, مگر یہ مسیح کی سچائی کس طرح جیے گا, یہ کس طرح لوگوں کو بتائے گا, یہ کس طرح اپنے گھر والوں کو بتائے گا کہ مجھے زندگی اس پانی نے نہیں دی, مجھے زندگی کسی لائف جیکٹ نے نہیں دی, مجھے زندگی اس لیے ملی کیونکہ میں نے خدا کے بیٹے کو شخصی نجات دہندہ کے طور پہ قبول کیا تھا. اس ٹائم جب وہ اس کو پریچ کرتا ہے, جب وہ ریپینٹمنٹ کی دعا کرتا ہے, جان ہارپر اپنی جیکٹ اتارتا ہے اور اس کو کہتا ہے This is the love of God. کہتا ہے خدا تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اپنی جیکٹ بھی تجھے دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا یہ تیرے لیے کرتا اگر آج خدا کا بیٹا خود زمین پہ ہوتا. اور وہ شخص کہتا ہے میرے سامنے جان ہارپر اور لوگوں کو منادی کرتا رہا, کرتے کرتے پانی میں ڈوب گیا اور آج تک اس کی لاش نہیں ملی. اور یاد رکھیں کہ اس کی 6 سال کی بیٹی تھی, 6 سال کی بیٹی جس کی ماں بھی نہیں ہے. ماں بچی مسکین پہلے سی. جان ہارپر نے پتا ہی یتیم بھی ہو جانا ہے, مگر جان ہارپر کو پتا تھا اگر وہ زندہ بچ بھی جائے تو شاید اتنی اچھی اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکتا جتنی اچھا رکھوالا آسمانی باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا پہ بھیجا, جو مویا اور 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا. مجھے نہیں معلوم آج رات آپ کو کیا پرابلم ہے, مگر میں یہ جانتا ہوں خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے آیا کہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. زندگی پائیں اور آواز کا میں زندگی پائیں اور زندگی پائیں اور آواز ابھی کا میں زندگی پائیں اور کسی کو نہیں پتا تھا. آج 5 کلو آٹا دیتا جائے 2500 ویڈیو بنائی جان دیجیے. جان ہارپر نے اپنی زندگی دیکھ کے چپ کر کے سنیا تو ٹوٹ گیا. 5 سال بعد وہ جو لوگ زندہ بچے تھے ٹائٹینک میں, وہ کٹھے ہوئے اپنی اپنی گواہیاں بتا رہے تھے. ان میں سے وہ شخص اس کو جان ہارپر نے جیکٹ دی تھی, وہ بھی بیچارہ کرسی پہ بیٹھا تھا اور اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں وہ شخص ہوں جو آخری زندگی جان ہارپر کی منسٹری کے وسیلے بچی تھی. میں وہ شخص ہوں جس کو جان ہارپر نے اپنی جیکٹ دی تھی. میں وہ شخص ہوں جس کے پاس آج زندگی ہے, وہ زندگی خدا کے بیٹے کے بعد جان ہارپر کی وجہ سے مجھے ملی ہے. آپ شاید سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں, مگر خدا آپ کی زندگی کو, آپ کی نسلوں کو, آپ کے گھرانے کو دنیا کی انتہا تک استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جان ہارپر سوچ نہیں سکتا تھا, آج تک کسی نے اٹلانٹک میں توبہ نہیں کی ہے, مگر آج سے 100 کچھ سال پہلے ایک شخص آخری دم پہ مرتے ہوئے اٹلانٹک کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں کو منادی کر رہا تھا تو یسوع مسیح پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ, تو اور تیرا گھرانہ, تو اور تیرا گھرانہ, تو اور تیرا گھرانہ. میرے اور آپ کے وسیلے لوگوں کے گھرانے نجات پا سکتے ہیں. میرے اور آپ کی زندگی کے وسیلے لوگ مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پہ قبول کر سکتے ہیں. جان ہارپر اس دن باہر نہیں آیا, مگر اس پانی کے اندر اس نے کسی کے لیے وہ رستہ کھولوا دیا جو زندگی کا رستہ. ہمیں لگتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے تو ٹھیک ہے, مگر سوچیں ایک دن میں اور آپ اپنے باپ کے پاس جائیں گے. بھائی وہ پیو جڑا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے مجھ سے آپ سے پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا, کیا بولو اس کو. سوچو سر, کہے گا میں نے اپنا بیٹا دلی بھیجا سے,
تو نے کیا کیا میرے؟ اور وہاں پہ کسی کی سفارش کسی کے لیے نہیں ہونی. سوچے اس دن آپ ایمان سے کھڑے ہو کے بولے ہیں میں نارنگ منڈی پیدا ہوا, لوگ کی کہتے سن غریب علاقہ اس سے کم, مگر میرا ایمان سے کہ میں اس سائٹ کو جی سکتا ہوں جو پالوس اسے جیل میں جی رہا تھا. تو یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور دے گا. آج لوگ اپنی منسٹری کی منادی کر رہے ہیں, آج لوگ اپنی بیویوں کا سلام پہنچا رہے ہیں, آج لوگ اپنے چرچ کا سلام لوگوں کو دے رہے ہیں, مگر کس دن ہم خدا کے بیٹے کو لوگوں کو دینا شروع کریں گے؟ پریچرز 30 منٹ پریچ کر رہے ہیں, 10 منٹ اپنے بارے میں منسٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں. کہاں گئی میری اور آپ کی پہلی محبت؟ میری بیوی کا سلام آپ تک آئے یا نہ آئے, کیا آپ کو برکت ملے گی؟ نہیں ملے گی. میرے بچوں کی اسلام آپ تک آئے یا نہ آئے, آپ کو برکت ملے گی؟ نہیں ملے گی. میرا چرچ کہاں پہ ہے سے آپ کو برکت نہیں ملے گی. میں نے اور آپ نے جانا کہاں پہ ہے اور کس کے وسیلے جانا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں برکت ضرور ملے گی. میں اور آپ دنیا کے نہیں خدا کی بادشاہ کے لیے بنائے گئے ہیں, اور میں اور آپ خدا کی بادشاہ میں اپنی دعاؤں کی وجہ سے یا چرچ آنے جیسے نہیں جائیں گے. میں اور آپ خدا کی بادشاہ میں اس لیے جائیں گے کیونکہ میرے اور آپ کی خاطر کوئی گنہگار بنا, کوئی صلیب پہ گیا, مویا اور 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں اس لیے آسمان پہ جاؤں گا کیونکہ میرے گناہوں کا فدیہ کسی نے دیا ہے, اور جس نے میرے گناہوں کا فدیہ دیا ہے اس نے میرے لیے ابدیت کے دروازے کو کھولا ہے. اور میں اپنے باپ کے پاس ایک دن لازمی جاؤں گا کیونکہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا پہ بھیجا تھا. آج کیا ہے جو مجھے اور آپ کو روک سکتا ہے؟ آج کیا ہے جو مجھے اور آپ کو روکے ہوئے ہے؟ میں آج سے 2 ماہ پہلے ایجپٹ میں تھا, مصر کے اندر. موسی لوگ مصر میں ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, سیر کرنے جاتے ہیں, احرام دیکھنے جاتے ہیں, دریائے نیل دیکھنے جاتے ہیں, یہاں پہاڑ دیکھنے جاتے ہیں جہاں پہ موسیٰ گیا تھا. میں وہاں پہ 9 دن یا 8 دن تھا, 14 دفعہ ہم نے وہاں پہ پریچ کیا. مگر اتنی خوشی ہوئی, وہ جگہ جہاں پہ موسیٰ چلتا تھا سر, وہ جگہ اس دریا کو دیکھا جس کو دریائے نیل کہتے ہیں, جو ایتھوپیا سے شروع ہوتا ہے, یوگینڈا سے آتے ہوئے مصر سے گزر کے تو میرے کلسن کے اسی سائڈ جا کے گرتا ہے سمندر کے اندر. سر کیسا ہوئے گا کہ کام جیا بندہ کھلوتا ہوئے گا 80 سال کٹلا, انہیں کیا خون میں بدل جاتا دریا. سر اس کا پانی آج بھی کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اس میں تیرتے نہیں دیکھا. میں نے 9 دن دریائے نیل کو مصر کے مختلف شہروں سے دیکھا, روزانہ دریائے نیل کو دیکھا, مگر ایک دن بھی کسی کو اس میں تیرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا گہرا ہے. مگر کیا اس دن ہوگا کہ موسیٰ نے اس دن اس سمندر, اس دریا کو خدا کے نام سے بدل دیا. کیا آپ کو نہیں لگتا اگر وہ خدا دریا کا رنگ بدل سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کے وسیلے, جو اصل زندگی کا خون ہے, جو خدا کے بیٹے نے صلیب پہ خون بہایا ہے, وہ لوگوں تک چلا جائے گا؟ اگر وہ دریائے نیل کو بدل سکتا ہے تو میرے اور آپ کے دوستوں کو بدلنا چاہتا ہے. اگر وہ دریائے نیل کے رنگ کو بدل سکتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی کے وسیلے کئی لوگوں کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے. شان ہارپر کہتا رہا تو یسوع مسیح پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانا. دنیا کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی شخصی نجات ہے. دنیا کا سب سے بڑا معجزہ اندھوں کی آنکھیں نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا معجزہ مردہ زندہ ہونا نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے پاس گاڑی ہونا نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ کا ویزا مل جائے گا. دنیا کا سب سے بڑا معجزہ وہی ہے جو 2000 سال سے سب سے بڑا معجزہ ہے. جیسے آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی زندگی خدا کے بیٹے کو سونپ دیتے ہیں, اور باپ جو آسمان پہ بیٹھا ہے میرے اور آپ کے گناہوں کو جس دن معاف کرتا ہے,
اس زندگی کا سب سے بڑا معجزہ. کیا ہم اس معجزے کو کسی تک لے کے جا پا رہے ہیں یا نہیں جا پا رہے ہیں؟ سر مصر کے اندر، کائرو شہر کے اندر، کائرو کے اندر جو مین کیپٹل ہے، اس کے اندر ایک چرچ ہے. اس کو مصری لوگ کسی اور نام سے بلاتے ہیں، مگر اگر آپ نے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہے تو اس کو آپ کیو ماؤنٹین چرچ کائرو لکھیں گے تو وہ کھل جائے گا. کیو ماؤنٹین چرچ. کیو ماؤنٹین چرچ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے جو کہ غار میں بنا، وہ پہاڑ کی غار میں بنا. اس میں 2 چرچز ہیں، ایک گرمیوں کا چرچ ہے، ایک سردیوں کا چرچ ہے. سردیوں کا چرچ سب بند ہے، گرمیوں کا تھوڑا سا اوپر ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کیو ماؤنٹین چرچ اتنا بڑا ہے کہ نہیں. آج سے 1000 سال پہلے، کتنی دیر پہلے؟ اونچی کتنی دیر پہلے؟ اونچی کتنی دیر پہلے؟ جیسے وہاں پہ سلطان حکومت کیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا محل کائرو کے اندر تھا، اور اس کائرو کے اندر جہاں پہ اس کا محل تھا، اس کے محل کے پیچھے ایک پہاڑ تھا جو اس کے محل پر روشنی یا سورج نہیں آنے دیتا تھا. یہودی ایک کاہن بادشاہ کے بعد جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسیحیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر تجھ میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کیا ہے. اس کو بولا تو کنفرم ہے. اس نے مینuscript نکالے کیونکہ اس نے بائبل اس طرح نہیں تھی. بائبل پرنٹ 1500 کچھ میں ہونا شروع کی، اسے ہم ہاتھ سے لکھی جاتے تھے، اور وہ اس شواہدوں کو بادشاہ کو دکھاتا ہے. بادشاہ کہتا کیا کرے؟ کہتا ہے مصر میں جتنے مسیح ہیں ان پہ 3 قانون نافذ کر، 3 حکم نافذ کر. پہلا حکم کیا تھا؟ آپ سب اپنا مذہب چھوڑو. کیا کرو؟ آپ سب اپنا اور میرے مذہب کو قبول کرو. دوسری، تم سب مصر سے چلے جاؤ. ایک بھی مسیح، ایک بھی کرسچن اس ملک میں نہیں رہ سکتا ہے اگر یہ پہاڑ لے گا. اور تیسری جو شرط رکھی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ اگر یہ نہ ہوا تو سب مسیحوں کا، مردوں کا، عورتوں کا اور بچوں کا سر جو کیا ہے قلم کر دیا جائے گا، سر کاٹ دیا جائے گا، سر کو جسم سے جدا کر دیا جائے گا. اس ٹائم کے کاپٹک پوپ کو بلایا جاتا ہے. مصر کے اندر رومن کیتھولک چرچ نہیں ہے، وہاں پہ کاپٹک آرتھوڈاکس کیتھولک چرچ ہے جو مصر کا اپنا ہے. ان کی کراس بھی ڈیفرنٹ ہے، اسٹیئر کے اندر ہے. وہ 12 رسولوں کو بھی اندر لیتے ہیں اور مسیح کو لیتے ہیں. انٹرنیٹی انفینٹی کچھ لفظ کہتے ہیں. اور وہ جب آتا ہے تو کبینہ عامر صاحب اس پوپ کو، اس بشپ کو یہ حکم دیتے ہیں. آج بھی کائرو کے اندر وہ 7 چرچ ہیں، ان 7 چھوٹے چھوٹے چرچز ہیں. اس 7 چرچز کے ساتھ آج بھی سینیگوگا ہے، ہیکل جس کو آپ کہتے ہو، اور مساجد بھی ہیں کیونکہ پرانا شہر کا ہے. اور وہ سب کرسچن، بڑے بڑے پاسٹرز، بڑے بڑے بشپس ایک چرچ کے اندر بند ہو جاتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک دعا اور روزے میں رہ کر خدا ہم سے نہیں بولتا. پہلا دن گزرتا، وہ بادشاہ سے اس ٹائم 3 دن مانگتے ہیں. دوسرا دن آتا ہے اور خدا نہیں بولتا ہے. اور تیسرا دن آتا ہے. ان کو معلوم تھا کہ اگر آج رات تک نہ ہوا تو صبح یا تو اپنا مذہب بدلنا پڑے گا، یا مصر چھوڑنا پڑے گا، یا اپنی گردن کٹوانی پڑے گی. معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ خدا کسی بشپ کے لیے نہیں، کسی پاسٹر کے لیے نہیں،
کسی فادر کے لیے نہیں, کسی پوپ کے لیے نہیں بولتا. خداؤں میں سے ایک کو بولتا ہے, سائمن نام کا ایک شخص ہے جو موچی ہے, وہ اس پہاڑ کو کہ گئے باہر چلے گا. وہ نکلتے ہیں اور اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں. جب لے کے آتے ہیں تو وہ شخص ایک آنکھ سے کانا تھا. اس کا کام جوتیاں سینا تھا. کیا تھا؟ نہیں بات سنو, یہی سی کیا کرتا تھا وہ؟ موچی. موچی سمجھ دو نا, موچی سوئے نا جوتی سے. اس کو لے کے آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں نا خدا کے روح نے بولا کہ تو اس پہاڑ کو بولے گا تو چل پڑے گا. کہہ رہا ہاں میں بولوں گا, چلو چلو کتنے جانا. انہوں پوچھتے نہیں بھی پوپ تیری آنکھ میں کیوں ہے؟ کہہ رہا میں موچی ہاں تو میں نا جتیاں سی رہا سا, بیٹھا ہوا سا. تو میں نا جدو جتیاں سی رہا سا, ایک بی بی آئی اور میں نے اس کے پاؤں دیکھے. کیا دیکھے؟ پاؤں دیکھے. کیونکہ آپ کو یہ سوچنا وہاں پہ شلوار کون سی پہنی جاتی ہے آج بھی, وہاں پہ ابایا پہنا جاتا ہے. تو ابایا جہاں تک آتا ہے, آدمیوں کے بھی اور مردوں کے بھی. کیوں سر آپ تو وہی نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ابایا ایسے ہی ہے. کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا اگر اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں تو یہ خود کتنی خوبصورت. کہتا جب یہ میرے دل میں خیال آیا تو مجھے بائبل کی ورس یاد آئی, اگر تیری آنکھ تجھ سے گناہ کرے تو بہتر ہے تو ایک آنکھ کے ساتھ خدا کی بادشاہ میں جا کے تو آنکھوں کے ساتھ جہنم میں چلا. وہ کہتا ہے جس سے میں اس کی جوتی سیدھا تھا وہی میں نے اپنی آنکھ میں مار لی. بے شک یہ بائبل کی اس ورس کی یہ ٹھیک ٹرانسلیشن نہیں ہے, لیکن اس نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا. اور وہ شخص سائمن کانا پہاڑ پہ جاتا ہے, اور جب پہاڑ پہ جاتا ہے نا, کہتا کیڑا پہاڑ میں گیا ہے, اس پہاڑ کو بولتا ہے یسوع مسیح کے نام میں تجھے ادھر جا, اس سے ہٹ جا. جہاں پہ آج پہاڑ ہے نا, اور جہاں پہ وہ ایک دن پہاڑ تھا, وہ تو 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھائی صاحب. واو. 3 کلومیٹر پہاڑ چلتا رہا اور سائیکل اس کے پیچھے چلتا رہا, اور پہاڑ کو کہتے ہیں انگلی کر کے کرتا رہا. اور جہاں پہ اس نے بولا ہوں ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بس ادھر ہی رک جا. وہ پہاڑ آج بھی وہاں پہ ہے, اور 1000 سال بعد 1974 کے اندر وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا غار کا چرچ بنایا گیا جس میں 20,000 بندہ کرتے بیٹھتے ہیں. یہ بات میں نے پہلی دفعہ بینی ہن سے سنی تھی 2009 کے اندر. وہ جس جوڑے اس نے بلایا وہ مصری تھے, وہ کہتے ہیں ہماری شادی وہاں پہ ہوئی ہے, اور میں اس دن سے امپیکٹ تھا. انہوں نے ساری سٹوری بتائی, لیکن جب 2 ماہ پہلے میں گیا, انہوں نے بولا تو کیا دیکھے گا, رام دیکھے گا, یہ دیکھے گا, یہ دیکھے گا. میں کہا مینو پہاڑ دیکھ رہے جس کو ایک دن 1000 سال پہلے ایک گانے نے ایمان کی روح سے ہٹا دیا تھا, کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ خدا سب کچھ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کا ایمان تھا. وہی آج کیف چرچ, اسی پہاڑی کیف چرچ بنیا سر. اور وہ جگہ کائرو کی سب سے گندی جگہ سر. پورے کائرو کا جڑا کوڑا ہے نا, اس پہاڑ دے جیڑی کلونی ہے نا, آپ سوچو کہ آپ کی کلونی بری ہے. اس کلونی میں 6 منزلہ کار نے, 6 منزلہ کار کوڑے نال بھرے ہوئے تھے. وہ کوڑا ریسائیکل کرتے ہیں. سب کرسچن وہاں پہ رہتے ہیں. آپ بھی شاید اس علاقے میں سبھی کرسچن رہتے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مصر کا سب سے بڑا چرچ وہاں پہ بنے گا. سر جب اس علاقے میں انٹر ہوئے نا, تو انی جی گلی گڑی پتہ نہیں کس نے گڈی واڑی,
تے وہ ایسی کہ دل کرے الٹی کریے الٹی کریے الٹی کریے الٹی کریے الٹی کریے، اور ساری گلیاں غصے غصے، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہو چھوٹا جا اونچی جائے گا، اور یہ سمجھو کہ دروازہ نا چرچ کا جہاں پر لیونگ واٹر لکھا ہے نا، اتنی دور تک گرجے کے باہر نہ کوڑا ہے گا جو پہاڑ کے باہر۔ لوگوں کا کاروبار ہے یہ ریسائیکل کر رہے ہیں، لڑکیاں بچے سب لگے ہوئے کوڑے کے اندر ہی، کاغذ تھے پورے کائرو کا کوڑا وہاں پہ لایا جاتا ہے۔ پھر بولو، لوگ یسوع کے لیے بھی کہتے تھے جس شہر میں یسوع پیدا ہوا ناصرت میں سے کون سی اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ شاید آج آپ کو لگتا ہو کہ آپ جس ایریے میں یہاں پہ خدا کام نہیں کر سکتا ہے، مگر بائبل کا خدا جہاں پہ چاہے وہ اپنے معجزے کرنا ہی چاہتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں معجزے کرے گا، وہ آپ کے گھرانے میں معجزے کرے گا، وہ آپ کے بچوں میں معجزے کرے گا۔ بائبل کہتے تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ۔ سائمن موچی تھا، 3 کلومیٹر کہتے ہیں پہاڑ چلا ہے۔ کیا سائمن بڑا؟ نہیں، سائمن کا خدا بڑا ہے، اور جو سائمن کا خدا ہے وہ میرا اور آپ کا خدا بھی ہے، وہ آپ کے اور میرے گھرانے کا خدا بھی ہے، وہ میری اور آپ کی نسلوں کا خدا بھی ہے۔ اگر وہ سائمن کی زندگی سے کر سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی سے بھی کرنا جانتا ہے۔ مگر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ہم کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے بھی بڑی دعائی اسی ملک کے ایک شہر ہے ارمینیا، جہاں پہ مریم اور یوسف یسوع کو بھی لے کے گئے تھے، وہاں سے 45 منٹ آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ دیکھی۔ میں آج رات آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن شاید آپ کو پتا ہو کہ چند لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی تھی 10-12 سال پہلے، اورنج کپڑے پہنے ہوئے، وہ سب مصری تھے سر، وی مصری سن۔ ایک جیڑا نا کاننا دا سر، ان کو پتا کیا بولتے تھے؟ سر مسیح دا انکار کر لو۔ انہوں نے توہاں کے دعا لیتی اپنی، انہوں نے کہا مسیح دا انکار نہیں کرنا، مسیح یہ ساڈا نجات دیندا یسوع جی۔ وہ غیر زمانہ بھی نہیں جے بول دے، مگر ان میں مسیح بستا تھا۔ آج ہم غیر زبان بھی بول رہے ہیں اور مکاری بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم مسیح کے ساتھ بھی جڑے ہیں، اور مسیح سے زیادہ ٹائم آج لڑکے لڑکیاں چرچ میں، آپ لوگ نہیں چرچ میں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، خدا کو نہیں دے رہے ہیں۔ میں سنڈے کو چرچ میں تھا صبح، اس چرچ کے نے میں نے پوچھا کتنے لوگوں نے بائبل کور ٹو کور پڑھی ہے؟ پتا کتنے لوگوں نے پڑھی؟ 150 بندہ بیٹھا سا، 2 کے 3۔ میں نے ان کو پوچھا کون بائبل پڑھنا چاہتا ہے؟ سارے گرجے نے ہاتھ چک لیتا۔ میں کہا دسواں، میں کہ 1 سال میں اگر پڑھو نا تو 15 منٹ، اگر پڑھو نا 3 بار ڈیلی پڑھو، اور اتوار کو 4 بار پڑھو تو آپ 1 سال میں بائبل پڑھ سکتے۔ میں کتنے لوگ پڑھنا چاہتے صاحب؟ میں کہ رک جاؤ، خدا دے گھر بیٹھے اگر جھوٹ بولیا تو لعنت پہ جانی جی۔ ہم خدا کے گھر میں بھی بیٹھ کے جھوٹ بولنے لگ جاتے۔ میں کہ میں نہیں کہہ رہا میرے لیے پڑھنی ہے بائبل، تسی اپنے لیے پڑھنی ہے، مینوں کی فرق پینا تسی بائبل پڑھو یا نہ پڑھو۔ میں نے پھر پوچھا، پھر سمجھایا، میں کہ یسوع نے 3 سال شاگرد رکھے، 3 سال کی سیمنی پڑھائی جاتی ہے، چلو 3 سال ہی بائبل پڑھو، ڈیلی 1 بار، ڈیلی 1 بار، مہینے بعد 2 بار۔ پھر صرف 1 بار، 1 بار کی لگ گیا، 2 منٹ نہیں لگتے سر، 5 منٹ لگتے ہیں میکسیمم۔ میں کہا 3 سال میں پوری بائبل پڑھ سکتا۔ پتا کتنے لوگوں نے اچھا کیا؟ جب میں سچ دسیا کہ خدا کا ڈیرا نہ پائے، 150 7 لوگ، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار کتنے جانا، کیا یہ تیار ہے خدا؟ تسی ہوتے لڑکے لڑکیاں جوان بیٹھے تھے، تسی انہوں کہنے نا تینوں ٹائم دینا، فری پیکج دینا، ساری رات گل کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ مت سوچیں کہ لڑکے بات کر رہے ہیں، لڑکا کوئی دوبارہ نہ یا کتی نہ یا کسی بلی نہ نہیں گل کر رہا، کسی جانور نہ نہیں کر رہا، وہ کسی لڑکی سے ہی کر رہا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی سے بات کر رہا ہے تو پھر تاری کڑی بھی کسی نہ گل کر رہی۔
اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح ڈانٹو جس طرح اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کی کوشش کرتے ہو. کہتے تو یہ سمسی پر ایمان لا تو اور تیرا تیرا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پاسٹر سے بہتر ہیں, ہم میں بھی بہت کمی ہے, مگر اس کتاب کو تو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں زندگی میں کامیاب ہو؟ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں جو چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی تجھے کامیاب نہیں ہونا چاہتے؟ خدایا میں معاف کرے, نہیں ہونا چاہتے تمہیں. چلو تاریخ سے کتنے چاہتے ہیں کہ جن کی شادی نہیں بھی ہوئی کل کو خدا آپ کو بچے دے گا؟ کتنے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ضرور کامیاب ہو جائیں اگر آپ ہی نہیں بھی ہو؟ کتنے لوگ کا ایمان ہے کہ ان کے بچے ضرور کامیاب ہوں گے؟ وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. تسی چاہتے ہو تاڑے بچے رولن, چوڑا کلان, پنگی گوان. آپ کو پتا ہے بائبل کے اندر ہر چیز ملتی ہے, ہر پراسپیرٹی ہے. تانوں پتا ہے بائبل نہیں کہندی اسی غریب ہوں. بائبل کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کو اس نے لکھا جس کی 1000 بیویاں تھیں, 700 بیویاں, 300 حرما, 1000 بڑی دے بچے کنے کہہ رہے کیتے ہوں اس بندے نے. اور اس شخص کو آپ سلیمان بادشاہ کہہ کے پکارتے ہیں آج, جس نے پہلی دفعہ ہیکل جو سیمنٹ کی بنی, پہلا گرجا ہسٹری کا, اس شخص سے خدا نے بنوایا. 1000 بیویاں تھیں اس کی. جب وہ مثال کی کتاب لکھتا ہے تو کہتا ہے نیک آدمی. کون سا آدمی؟ یہ نہیں کہتا ایماندار شخص, یہ نہیں کہتا بابرکت شخص, یہ نہیں کہتا راستہ شخص, صادق شخص, یہ بھی نہیں کہتا بہت دعا گو شخص. کہتا ہے نیک آدمی. کون آدمی؟ اپنے لڑکوں اور پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے. پتہ کی کیا ہے؟ ہمیں سب کچھ رکھ لو, امیجن کرو. پتہ کی کہہ رہے ہیں کہ نیک آدمی, چنگا نہیں, نیک کے سر ابو ساری صاحب بہت نیک سر, انہوں نے نیکی دے کام کیتے تھے. ہاں ایماندار ہونا اور خدا کی بادشاہ میں جانا 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. نیک ہونا کوئی بھی نیک ہو سکتا ہے. وہ کہنا میری نیکی کسی کام نہ آوے. نیکیاں نہیں جے کام آنی ہیں. اس بائبل کے کلام نے آپ کے کام آنا ہے. کہتا ہے نیک آدمی اپنے لڑکوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے میراث چھوڑ. سوچو جس شخص کی 1000 بیویاں ہوں گی, بچے کتنے ہوں گے؟ پتا کی کہتا ہے, میں اپنے لیے بھی دولت رکھی ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی رکھی ہے, آگے ان کے بچوں کے لیے بھی میرے پاس دولت پڑی ہے. اگر خدا سلیمان کو دے سکتا جو کہ صرف داؤد کا بیٹا تھا, انہوں برکت اس وجہ لبھی کیونکہ وہ منڈا داؤد کا سی. داؤد ٹاٹ کے اس کے لیے بیٹھ گیا تھا جب وہ بھرا مرنا سی نا, جو داؤد کی حرام کی اولاد تھی. برا نہ بنانے اس لفظ کو. وہ اولاد جو داؤد نے زنا کے ذریعے پیدا کی تھی, جب وہ ناتھے نبی اس کو آ کے کہتا ہے کہ لڑکا مرے گا, وہ تو ہے. داؤد ٹاٹ دے 8 دن اس کے لیے بیٹھتا ہے, مگر 8 دن بعد بھی خدا اس بچے کو چھوڑتا نہیں ہے. مگر خدا انصاف یہ کرتا ہے کہ اسی عورت میں سے جو اگلا بچہ ہوتا ہے اس کو اگلا اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہے, اور اس کے وسیلے خدا پہلی دفعہ چرچ اینٹوں سے یا ایک بلڈنگ کے طور پہ بناتا ہے, ورنہ خیمے میں خدا رہتا ہے. وہ شخص اس لیے بلیسا کیونکہ وہ داؤد کا بیٹا تھا. میں اور آپ داؤد کے بیٹے نہیں ہیں, میں اور آپ مسیح کے اندر آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر وہ داؤد کی اولاد کے لیے کر سکتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے. اس سے بل اس کا جواب ہم اس کو جانی ابا اے باپ کہہ کے. آپ کا آسمان پہ کوئی بستا ہے, آسمان پہ کوئی آپ کا رہتا ہے,
اسی سے سوچنا ساڈا کام اتنا ہو جائے بڑا نہیں. میں نے اپنی بیوی کو 3 دن پہلے میسج کیا, 4 دن پہلے, آج سے 9 سال پہلے مجھے خدا نے ایک چیز بولی تھی. جب میں نے خدمت شروع کی میں نے سب کچھ چھوڑا, مگر میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب وہ چیزیں چھوڑی جو میرے کام کی نہیں تھی. میرا پیسہ, میری دولت, میرا کاروبار, میری سب چیزیں. اور خدا نے بولا اپنا سب کچھ چھوڑو, صرف میری منادی کا. میں کہ میرے بچے کتوں پلن گے, انہوں نے کیا مینو نہیں پڑھا. اس سے مجھے بولا میں تو یہ دوں گا. میں کہ میں کہاں سے پالوں گا اپنے بچے. میرے اس سے 2 بچے تھے, ایک بیٹی اور ایک اور بیٹی. ایک بیٹی جو 5 سال اور کچھ ٹائم کی تھی, اور ایک بیٹی جو چند ماہ کی تھی. میں کہ یہ کہاں سے ان کا دودھ لاؤں گا, کہاں سے گھر کا کرایہ دوں گا, کہاں سے یہ سب کچھ کروں گا. اس نے مجھے کچھ نہیں بولا. اور میں وہ والی بات نہیں کر رہا کہ مجھے کسی نے آ کے پروفیسی دی سب کچھ چھوڑ دے. مجھے آواز سے وہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس طرح آواز میرے کانوں میں تھی. میں ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور میں یوں بات کر رہا ہوں, لوگ کی کہنے پاگل ہو گیا منڈا, تھوڑا دماغی طور پہ ہلیا ہوا ہے, ٹرپ لگی ہوئی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, کہ دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا. ان کو نہیں پتا میرے دماغ پہ سنا, میں اتنا کام کر رہا. پہلی دفعہ میں نے خدا کی آواز کو غصے میں دیکھا. وہ غصہ نہیں تھا, تبدیل تھی. بڑے لوگ کہتے ہیں خدا کی آواز نہیں سن سکتے. خدا کی آواز سے زیادہ میٹھی چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. 12 سال کا سیمل سے خدا نے اس کو بلایا, کہتا ہے فرما تیرا بندہ. موسیٰ 450 سال ہو گئے سن خدا نے کسی نے گال نہیں کی تھی سی. موسیٰ کو اس نے لا دیا, اے موسیٰ اے موسیٰ. اس نے بولا میں آج جانے ڈر جاؤ گے, مر جاؤ گے, یا ہو جائے گا, تک نہیں جی ہونا. خدا بولنا چاہتا ہے تاڑے نال. بائبل میں سے صرف نہیں, صرف باتوں سے نہیں, خدا ڈائریکٹ بھی بات کرنا چاہتا ہے. ہم نے کہا خدا اس دنیا میں کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے نبی پہ آیا نہ کر دے. آموس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کچھ بھی دنیا میں ہو اس سے پہلے خدا اپنے لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہے. خیر, میں پاسٹر صاحب اس ہاسپٹل کے اس دن خدا کو بولا مجھے 3 چیزیں چاہیے. میں مائی کے چلو کہہ دینا, شاید اس ملک میں لوگ نہ سمجھیں اس بات کو. سر خدا میں کہہ رہے ہیں سب کچھ اپنا چھڑ کے رکھیے, مطلب خدا میرے کو کچھ مانگ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہ میں آپ سے انہیں بائبل اپنی مجھے دے دو, کہ میں آپ کو کچھ مانگ ہی رہا نا. خدا میں کہہ رہے ہیں اپنا سب کچھ چھڑ دے. سر میری بنا دے. میں نا پلیز جو نوجوان بیٹے اور بیٹی یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہیں دوجہ نہیں پتا, لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ لازمی سنو. خدا کے لوگ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں. یہ خدمت نہیں چاہنا, میں ادو بہت شاپ سا, میرا دماغ بہت چلتا ہے. میں ایک دم ہمیں سوچیا خدا ہو کہ میرے کو سب کچھ مانگ رہے ہیں, تو میں انسان ہوں کہ کیوں نہیں میرے کو مانگ سکتا. سارے لوگ میں ہستا لے بیٹھا ہے, میں کہ یہ خدا ہے, یہ اگر مانگ رہے ہیں تو میں انسان ہے, تو میرا تو کام ہی مانگنا ہے. یہ تو دین والی ذات ہے. میں نے اس کو آواز دے کے بولا, میں کہ خدا اگر تو چاہتا ہے, یہ الفاظ سے میرے, اگر تو چاہتا ہے. خدا جب مجھے آواز دے کے بات کرتا ہے اردو میں بولتا ہے. لوگ اسپینش میں غیر زبان بول رہے ہوتے ہیں, مجھے اردو سمجھ آ رہی ہوتی. میں انگلش میں گیا ہوں, وہ انگلش میں غیر زبان بول رہے ہیں, مجھے وہ اردو سمجھ آتی. جب خدا مجھے غیر زبان کا ترجمے کے لیے کہتے ہیں نا سن میری دعا, مجھے وہ اردو سمجھ آتی. میں دنیا میں کہیں پہ بھی خدا مجھے بولتا ہے سن اس کو, جو میں سننا مینو اینج لگ رہا ہے, اردو میں مینو کچھ دس رہے ہیں. میں نے خدا کو بولا خدا اگر تو چاہتا ہے آج میں سب کچھ چھوڑوں تو مجھے 3 چیزیں چاہیے. کتنی چیزیں چاہیے؟ اس نے بولا کیا؟ پہلی چیز پہلی چیز یہ ہے کہ میرے باپ کی نسل, اس کی اونچی میری بات کرنا, میرا باپ پہلا ہے اپنی نسل کے اندر جسے مسیح کو قبول کیا. میرے باپ کی نسل جہنم میں نہ جائے.
میں نہیں کہتا ہوں ملینر ہو، جو میرے باپ سے ہم بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، آگے جو ہماری نسلیں جب تک تو واپسی نہ آئے، میں نہیں چاہوں گا کہ جہنم میں جائے. تیرا کلام کہتا ہے تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ. بائبل فرماتی ہے تو پشت سر پشت وفادار خدا ہے. اگر تو ابراہیم کے ساتھ تھا، اسحاق کے ساتھ تھا، یعقوب کے ساتھ تھا، داؤد کے ساتھ تھا، موسیٰ کے ساتھ تھا، ان سب کے ساتھ تھا، تو پھر میرے باپ کی نسل کے ساتھ بھی رہے گا. کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، کسی بھی برائی میں چلے جائیں، ایک دن تو ان کو واپسی اپنے پاس لے کے آئے گا اور تیری بادشاہ کے بارے سن. اس آواز نے یہ نہیں بولا میں سنتا ہوں، اسے بولا دوسری. میرا مطلب سے انہیں مانگ لیتی ہے. میں کیا دوسری؟ پتہ میں نے کیا مانگا؟ میں کیا؟ اگر تم انہوں کہہ رہے نا سب کچھ چھاڑ، تو اگر مجھے یہ سنجیل کے لیے تو بلا رہا ہے نا، پھر میرے بچوں کو تو سنبھالے گا. میں کبھی کسی سے ہدیہ نہیں مانگوں گا، کبھی کسی سے میں کبھی جس چرچ میں پاسٹر ہوں ابھی وہاں سے ہدیہ نہیں لوں گا، دائیں کی نہیں لوں گا، اور 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لوں گا. جو پیسہ آئے گا سب چرچ میں رہے گا. پھر تو میرے بچوں کو سنبھالے گا، میرے باپ کو اور میرے بھائی کو، میری بہن کو اتنا دے کہ میرے بچے اور میری زندگی کو سنبھالے. میرے باپ کی نسل کو اتنی برکت دے کہ مجھے کبھی انجیل سنانے کے لیے کسی سے مانگنا نہ پڑے. میں کبھی کسی سے نہیں بولوں گا میری ٹکٹ خرید. میرا ایک دوست ہے دبئی کے اندر، طارق صاحب 3 دن پہلے میرے ساتھ تھے. میرے ترلے کر رہا تھا کس دن تو فیملی کے ساتھ، بھائی صاحب کسی نہ فیملی کے ساتھ دبئی آ سکتے ہو، میں ٹکٹیں، ہوٹل، ہر چیز دوں گا آپ کے لیے. کل اس نے مجھے کال کی، میں پی سی میں سے نکلا پرل کانٹینٹ ہوٹل میں سے. اس نے باسط آؤ کیسے ہو؟ میں کہا ٹھیک ہوں. سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کو پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے، یا کہیں پہ دنیا میں جانے کی آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ملینئر ہے، 68 ورکر ہیں، 7 کمپنیاں دبئی کے اندر، 2 رینج روور ہے اس کے پاس. کیش میں، کیش پر، بینک سے نہیں، کیش میں دبئی میں گھر خرید رہا ہے. کرسچن لڑکا، اس نے مجھے کل کال کی. میں کیا کروں خدمت آپ کی، کس طرح کروں، کس طرح آپ کی منسٹری میں خدمت کر سکتا ہوں؟ میں کہ تم میرے لیے کچھ کرنا چاہنا ہے تو سو. انہوں نے کہا ہاں ابھی بولو. میں کہا آتی اپنی بیوی نو میرے والوں میں ڈنر پہ لے جی. میں آپ کو فون، جب میں آپ کے گھر بیٹھا ہوں تو میں فون سن رہا تھا، اس کی بیوی کے میسج پاس تھینک یو ویری مچ یار مجھے ڈنر پہ لے کے آیا، بچوں کو سنبھالا. پاس داؤد نے بولتا کہ تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتا اپنے بیوی بچوں کو. کیا مجھے ضرورت ہے؟ ہاں سب سے زیادہ. لیکن میرا ایک ماننا ہے میں کس سے مانگ نہیں سکتا، کیونکہ ہم دینے کے لیے ہیں، دینے کے لیے. راس باس صرف ایمان سے جیتا رہتا. اس کا یہ فلسفہ ہے کہ میں اس سے مانگوں. میرا یہ فلسفہ ہے، میرا خدا. میں انہیں گل سمجھائی سی، میں کہ میں تیرے کو مانگنا ہے نا، وہ جڑا سامان دا مالک ہے نا، وہ مینو دے گا تو کدی میرے کو حساب نہیں لے گا، کدی مینو کہے گا میں تینوں دے گا، تانا نہیں مارے گا. یہ میں نے دوسری چیز مانگی. تیسری چیز میں نے معلوم ہے کیا مانگی؟ اس سے جب میں اس ہاسپٹل میں تھا، پاسٹر منیش صاحب ہر چیز دنیا کی میرے سامنے سے گزری. جہاز، فیم، دنیا کا بڑا چرچ، دولت، ہر چیز اس سیکنڈ میں میرے اندر تھی. دنیا کا سب کو بڑا گرجا مانگا. چلو خدا تو کسی کو بھی دے سکتا ہے، وہ تو آپ کو کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے. پھر میں نے کہہ رہے مانگنی چاہیے. ہمیں میرے دل میں چاہے میں نے جاس مانگنا، میں مانگنا کہ میں یوٹیوب فیس بک کا سب تو مشہور پادری ہو جاؤں، میرا منہ مشہور کر دے. میں نے پتا کیا اس کو بولا. اور میں دنیا میں کہیں بھی سرمن پریچ کرتا ہوں یوں وہاں پہ تو بلکہ میں اپنے آئی پیڈ سے پریچ کرتا ہوں. ٹک کھولی پریچ کی تک گھنٹہ رکھ کر. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نوٹس تو دے دے اپنے، تیرے نوٹ دے. میں کہ نوٹ میرے کو کچھ نہیں، نوٹ پیسے والے نوٹ نہیں، کاٹے پوائنٹس. پاور پوائنٹ بتا دے، تیرا پاور پوائنٹ دے دے، ہم تیرے پیچھے اسکرین چلا دیں گے. کہ پاور پوائنٹ کوئی نہیں ہے. انہیں کہ تو کانفرنس کس طرح بریچ کرے گا پاسٹر سے؟ میں کہا انہیں سن لو گے.
15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। मालूम है क्यों? मैं किसी को नहीं कह रहा ये करें, मैं किसी को ये मशवरा देता हूं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए। 200 सरमन प्रीच करने और हर सरमन नया प्रीच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान चीज है। मैं अगर नोट लिखूंगा तो शायद मैं एक सरमन साल बाद प्रीच करा, मेरे को लिखे नहीं जाना। मैंने उस दिन पता है मुझसे क्या मांगा? खुदा का कलाम मेरे हाथ। पहला खुदा जो तीसरी चीज है ना, वो पहली दो से बहुत ज्यादा जरूरी है। उस आवाज ने मुझे बोला क्या है? मैं क्या, मैं जब तक प्रीच नहीं करूंगा, जब तक मैं इंतजार करूंगा, जब तक तू मेरे साथ नहीं होगा। मैं कहीं पे भी जहां पे देखा, मैं घुटनों पे बहुत जाता हूं, लेकिन थोड़ी देर में खलो है, मैं घुटनों पे से इससे जाता हूं सिर्फ उसको पूछने के आया कदों आए, प्लीज आ जाते नहीं। मैं घुटनों पे जाके बड़ी काशनी जी बोल, सिर्फ घुटनों पे जाके इतना बोलूं, खुदा आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे लिए नहीं तो आज जो लोग आए इनके लिए दोबारा आ जाए। अगर मेरी कोई गलती है भी है तो उसको माफ कर दे, लेकिन इनको तो तेरी जरूरत है कि तू नहीं आया तो मैं कख नहीं कर सकता। मैंने मंडे को दोबारा थोपिया जाना, 4 दिन में 16 सर्मन प्रीच करने पादरियों, 16 सेशंस। मेरे पास एक भी सर्मन नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे 16 जगह क्या है ना पंजी प्रीच कर, मैं पंजी की उत्थे खलो के प्रीच करता हूँ। हल में क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही। प्लीज लिसन। आज क्या है जो आपको रोक सकता है? क्या है जो आपको रोकने का अख्तियार रखता है? और ये मेरी जिंदगी की खिदमत का शुरू है। आज लोग मुझसे पूछते तो किस तरह 42 मिनट गया? क्योंकि एक दिन मैंने अपनी हर वो चीज जो खुदा को जलाल नहीं देती थी अपनी जिंदगी से निकाल दी। हर वो चीज जो खुदा के जलाल के लिए नहीं थी, मैं उसको एक एक करके अपनी जिंदगी में से निकाल दिया। किसी ने मुझे पूछा कि तेरे बीवी बच्चे हो, मैं क्यों उन्होंने भी अपनी जिंदगी तो काट दूंगा। मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता, मगर अपने खुदा नहीं, मैं अपनी हर चीज छोड़ सकता। मैं रात जब यहां से गया हूं, बस रात को सुबह 5:30 बजे की वॉशरूम बेड, वॉशरूम बेड, वॉशरूम बेड, वॉशरूम बेड, पानी वाले मोशन का। रस्ते में मैंने इनको मालूम है 2 केक रस और इतनी सी एक दही की बोतल भी खा के, शुगर पेशेंट, क्योंकि मुझसे कुछ पानी भी पी रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर आज नहीं भी आता तो पास्टर साहब ने मेरा नाराज नहीं सी होना। इंसान है सर, मेडिकल तो मेडिकल है, फिर की करिए। लेकिन मुझे ये भी हमेशा लगता है कि अगर यस्सु होता हो की करता। चलो यस्सु छो कि पलूस होता हो की करता। पलूस ने कहना था जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा। मैंने कल भी आपको बताया, मैं अपने हर सरमन को ये सोच के करता हूं मेरी जिंदगी का आखिरी सरमन। मैंने एक दफा सोचा, मेरी फुप्पो ने सारे ने कहा ना जा, तेरी हालत देख, कल तू फिर नारोवाल जाना है, परसों फिर तू राती लेट आएगा, परसों फिर तू प्रीच करना है, तो उससे सीधा तू एयरपोर्ट पे तुर जाना है। 13-14 घंटे की फ्लाइट है, सारी रात जागेगा। फिर मैंने एक चीज सोची, अगर यीशु मेरी खातिर सलीब पे ना जाता तो मैं क्या? मैंने सोचा कि अगर आज रात को वापसी आ जाए और मैं 5 बेवकूफ कुआरियों में तो नहीं कहीं खड़ा हो जाऊंगा। अकलमंद तुसी हो जाओगे, मैं प्रीचर होके भी बेवकूफ हो। सोचो अगर इसी टाइम रैप्चर हो जाता, कलीसिया को उठाया जाता, तुसी तो सारे टुर जाना सी, तो मैं उस बेड ते आराम ना सुते हुए ही रह जाने, पता भी नहीं चलना जी रैप्चर होया। तो भाई पता चलना सी दुनिया में आते हैं, जहाज देख गए, ट्रेना लग गई, आया हो गया। लिसन मी टू अमाल 16 बाब उसकी 31 बराई करती है, तो यीशु मसीह पर ईमान ला।
तू और तेरा घराना। मेरी बीवी 17 मुल्कों में मेरे साथ गई है। मेरा बेटा 4 साल का है, 17 मुल्क मेरे साथ आज तक जा चुका है। दुनिया के 5 बड़े आज़म में जा चुका है, सिर्फ 4 साल का बच्चा। मैं दुनिया के मिलियनेयर्स को जानता हूं जो दुनिया के 2 बड़े आज़म नहीं देखे जिन्होंने। मेरे बच्चे ने सिर्फ अफ्रीका देखना रह गया, सिर्फ 4 साल का। जितने भी जाना मुझे तस्वीर भाई साहब, मैं रिसेंटली ना चाइना में था, न्यूजीलैंड जाते, मैं वहां ना हाथ फाड़ के ना शीशे पे लाता, मेरे अथरू देखने लगा, मैं अल्लाह का शायद एक दिन मैं यहाँ पे ना मनाती करूं, मगर मेरे बेटे को यहाँ पे लेके जो दुनिया की सबसे बड़ी कौम को बता सके कि जिंदगी का मंबा सिर्फ एक है और उसका नाम यीशु मसीह है। दुनिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है, दुनिया को जानने की जरूरत है कि दुनिया का निजात दहिंदा एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह, उसका नाम यीशु मसीह। यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। यीशु ही दुनिया का निजात दहिंदा है। इसलिए जॉन हार्पर उसको कहता है समुद्र के अंदर, इसलिए पौलुस उसे जब पहली दफा यूरोप में झीला उसने बोला तो यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना, ऊंची तू और तेरा घराना। सर ये वो बातें थी और मैं आमिर साहब सबको छड़ के इमरानी करने लग गया। कार रोटी नहीं सी, लेकिन बिजली नहीं कभी कटी मेरी। मेरे बच्चे एक दिन भी भूखे नहीं सोए। मुल्कों में जाता था, अपनी बीवी को 1 रुपया नहीं दे के आता था, सिर्फ बुए तक खलो के कहता था खुदावंद मेरा, खुदावंद मेरा, मुझे कमी। सिर ज़बूर 23 पहली आयत पढ़ के अपने घरों तुर जाना सा। हाई दुनिया के एक्सपेंसिव 3 होटल्स में सोता हूं। पता नहीं कितने मुल्कों में हेलीकॉप्टर्स में जा चुका हूं। जहां से बकरी गले हेलीकॉप्टर्स, दुनिया के हर तरह की जो ऊंची बिल्डिंग है, हर बड़े आज़म की जो ऊंची बिल्डिंग है मैंने देख ली सिवाय अफ्रीका। हर बड़े आज़म की सब तो ऊंची बिल्डिंग ने ना वो मैं देखी है, उन्होंने उत्ते गया। मैं भी कनाडा में था, टोरंटो में TNR ने क्या उत्ते जाना, मैं जाके करना। उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपको लेके जाना, मैं नहीं जाना, मैं तो बुर्ज खलीफा गया, फलां गया। ये तो बहुत छोटी है बेटा, मैनू घर लैके जा, मैं सवेरे कलाम सुनाना, मैनू सुना, सवेरे सवेरे मैं प्रीच करना। वो लड़का मेरा ना कहता सर जेड़ा ही पाकिस्तानी आंदा तो तरले करता। मैं क्या यार, उनकी जिंदगी का मकसद और है, मेरी जिंदगी का मकसद इस इंजील को इस तक पहुंचाना है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी वाली जिंदगी जियो, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि किसी को आपकी जरूरत है, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। एक दिन इसका कंक्लूड करूंगा जहां से मैंने आपको अपनी आज जिंदगी की शुरुआत की, मिनिस्ट्री की स्टोरी सुनाई। मेरी बीवी आमिर मेरी बेटी को ना लैके गई स्कूल, और थोड़ी देर बाद स्कूल से वापसी आ गई और मैं सोफे में बैठा हुआ था। डॉक्टर साहब के आमन जरा साइड पे कर देना, उत्थे कर देना, इसको गौर से देखना और उसके बाद आप सबके लिए आगे धक्के ना मारना, 4 दफा दुआ ना करवाना। खुदा तरतीब का खुदा है। मैं बीमार हूं, लेकिन फिर भी जो मैंने कल मजबे पे बोला उसको पूरा करना चाहिए। मैं सोफे पे बैठा था और मेरी बीवी सामने मेरे सोफे से दरवाजा नजर आता है। मेरे बेटी को लेके आई, 5 साल कुछ मांगी थी। मैंने उससे पूछा तो इसको स्कूल से वापसी ले आई? भाई साहब बहुत लड़े उससे, बहुत लाइफ बहुत लड़े। उन्हें मैनू किया पता नहीं मैनू
कराची की है तो वो पंजाबी नहीं बोल रही, उर्दू बोल रही है। मुझे क्या पता, खुद ही पूछ लिया अपनी बेटी से, मुझे नहीं पता। और मैं ना क्यों देखता रहा, मेरी बेटी मेरे पास आई, बेटा इधर आप लेक्चर मेरी बेटी मेरे पास आई, इधर आई बेटा। मैंने उसको पूछा, एस्टर उसका नाम। मैं कहा एस्टर क्या हुआ, के पास हो क्या हुआ? उसने एक टिश्यू पकड़ा, थैंक यू भाई साहब, एक सेकंड कुछ वो खाना। उसने ना अपने बैग में से एक पेपर निकाला और मुझे पकड़ा दिया। मैंने उस बैग में से पेपर को पकड़ा और उस पर लिखा हुआ था सुगंधा तेरे मां फलां तारीख को पिकनिक पे जाएंगे और आपको 5 यूरो और 40 सेंट देने हैं। और मेरी बेटी ने मुझे बादशाह पेपर नहीं दिए। मैंने उससे पूछा, आपने पापा को पेपर क्यों नहीं दिए? उसने मुझे स्पेनिश में बोला, यो sé que tú no tienes dinero पापा। कहती पापा मुझे पता है तेरे पास पैसा नहीं है। 6 साल की नहीं थी जब उसने बोला, मेरे अंदर से दिल टूट गया। आपको किसने बोला है कि पापा के पास पैसा नहीं है? कहती पापा आपके चेहरे से मुझे नजर आता है और तू कारा से के रोते दे। मेरी बीवी आई, मेरी छोटी बेटी बेडरूम में थी, चंद माँ की। मेरी बेटी को लेके बेडरूम में चली गई, हम लड़े, उसने बहुत चीखे, वो चली गई। मैंने आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाई, मैं कहा ये सलालत तूने मुझे दिखानी, इसलिए तूने मुझे बुलाया था, इसलिए तूने मुझे जलील करना। मैंने तेरी खिदमत नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। तो अपनी खिदमत रख, मैं सुबह से दोबारा से कारोबार पे जाऊंगा। बेशक मेरे पास कुछ नहीं, मैं सिर्फ मार्केट में जाऊंगा, मैं 150-200 यूरो डेली का कमा सकता, अपने बच्चे बहुत अच्छी तरह पाल लूंगा। मैंने नहीं करनी तेरी खिदमत, तो अपनी खिदमत जिससे करवानी है करवा, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे नहीं तेरे साथ चलना, मुझे मैं सिर्फ एक मसीह जिंदगी जीना चाहता, मैं ये नहीं जी सकता हूं, मैं ये नहीं जीना चाहता हूं। और यूं 20 से 25 मिनट खुदा से लड़के उस दिन मैं सो गया। और जब मैं सोया, मुझे नहीं मालूम कितने टाइम बाद मैं सोया था और किसी हाथ ने आके मेरे अंदर से मुझे निकाल लिया। और मैं उस हाथ में जाके बैठ गया। वो हाथ जब ऊपर गया तो मैंने नीचे देखा, भाई साहब मैं नीचे लेटा हुआ था और मुझे लगा मेरे खुदा मैंने अपने को लेके जा रहे। मेरी जिंदगी का पहला वो तजर्बा था। मुझे लगा खुदा मुझे लेके जा। मगर अगले सेकंड, बेटा बैठ जा, अगले सेकंड उस हाथ से जो अगला सेकंड मैं जहाज में बैठा, सूट पहना था मैंने, वाइट शर्ट थी, टाई लगी थी, खड़ी थी, और मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे हुए थे। और सितारे की कुर्सी पे मुझे मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे हुए थे और मैं यूं कुर्सी पर बैठा था, सोफा। और उस जहाज में मेरे कान में एक आवाज आती, इसी में ट्रिनिटी को बहुत अच्छी तरह समझता। आवाज मुझे कहती है,
آج تیری بیٹی کی سالگرہ ہے اور تو بھول گیا. جب وہ آواز میرے کان میں آتی ہے میرے آنسو کہنے لگتے. مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں اور میری بیوی لڑے تھے اور میری بیٹی نے پکنک پہ نہیں گئی صرف 5 روپے کی خاطر. اور میں آج اپنی اس بیٹی کی سالگرہ بھول گیا. اور آواز مجھے کہتی ہے فون اٹھا. میرے سیدھے ہاتھ پہ فون پڑا ہوا ہے. کہتی فون اٹھا. اور وہ آواز مجھے نمبر بتاتی ہے. میں نمبر مارتا ہوں. اسپین کا نمبر تھا. اور آواز کہتی ہے تیری بیٹی کے لیے ایک مرسڈیز پیٹ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. گاڑیوں کا یہ شو روم ہے مرسڈیز کا. فلاں بندہ ہے اس کو اپنا نام بتا اور اس کو یہ بتا تیری بیٹی اس نے وہاں پہ کھڑی ہے. مجھے وہ آواز میری بیٹی کا ایڈریس بھی بتاتی ہے. اور میں وہ فون اٹھاتا ہوں اور جو بھی میرے ساتھ وہاں پہ بیٹھے کسی کو نہیں پتا چلتا. اور میں اس شخص کو بولتا ہوں میں داؤد بات کر رہا ہوں. داؤد پرویز. وہ کہتا ہے سینیور. ہاں سر آپ کے نام پہ ایک مرسڈیز پیڈ ہے. آپ نے یہاں پہ ہمیں لیٹر پڑھا کہ ہمیں کال آئی کہ ہم اسی ٹائم اس گاڑی کو لے کے جانا. میں کیوں آج ہی لے کے جانا ہے؟ کہاں لے کے جانا ہے؟ میں کیا فلاں جگہ پہ. یہاں پہ میری بیٹی ہے اس کو جاتے کو پاپا لاج. میرے پاپا ایسا صرف پاپا تجھ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن پاپا یسوع کی انجیل کی بنا دے گا لیکن پاپا بھولا دے گا. اور میں یوں روتے ہوئے فون پیچھے رکھتا ہوں اور کسی کو نہیں پتا چلتا. اور آواز مجھ سے کہتی ہے آج کے بعد کبھی بھی پیسے کے لیے نہ روئی کیونکہ جس جہاز میں تو بیٹھا ہے یہ تیرا اپنا ہے کہ میں تجھے یہ ذاتی جہاز بھی دوں گا. تو کسی کے جہاز پہ نہیں بیٹھا. جب آواز مجھے کہتی ہے اور واپسی مجھے کھینچتی ہے وہ ہاتھ. اور مجھے یاد ہے آج بھی میں وہاں پہ بیٹھ پہ لیٹا تھا اور وہ ہاتھ میری روح کو دوبارہ واپسی لے کے آتا ہے. اور میں نے صرف اپنے آپ کو اپنے اندر جاتے دیکھا اور میں یوں سو رہا تھا. میں تو میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں محسن بہت رویا. محسن بہت رویا. آج سے 4 دن پہلے میں لاہور میں میں شادرہ میں تھا. ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح میں ساری رات میں وہاں پہ سویا. صبح 6 بجے خدا میرے بیڈ پہ آتا ہے اور مجھے ایک چیز سکھاتا ہے. بھائی صاحب خدا کہتا ہے تجھے یاد ایک دن میں نے بول تھا گاڑی ہے. میں کہتا تجھے بتانے ہو تیری بیٹی کو گاڑی کون سی دوں گا. میری وہ بیٹی نا اس کو میں یہ باتیں نہیں بتائی. میرے ساتھ کبھی بھی گاڑی میں بیٹھے تو جب بھی کوئی مہنگی گاڑی گزرتی پاپا یہ گاڑی سوچوں گی لینے کی. کہتی ہے میکلارن لینی ہے. میں کہتی ہوں پتا ہے $30 لاکھ کی گاڑی ہے. $25 لاکھ کی. کہتی ہے ایک دن میں نے یہی لے کے دیکھ لی. سر میرے کو کھ نہیں منگی گڈیاں دے لگا 14 سال کی. مجھے بھائی صاحب ہفتے کی رات اتوار کی صبح اس خدا نے بولا تجھے یاد ہے میں تجھے ایک دن میں کہتا آج یہ بتانے ہو کون سی گاڑی دوں گا تیرے بیٹے کو. مت سوچ کے تیرے پاس کچھ آیا نہیں ہے. تیری کڑی کو ایک دن جی ویگن میں دوں گا. جو گاڑی تھی نا میں نے تجھے نام نہیں بتایا تھا. میرا خیال ہے جی ویگن اس نے 14-15 کروڑ کی ہوگی مہنگی ہونی ہے. 15 کروڑ روپے دی پاکستان. میرے پاس شاید 1 لاکھ بھی نہ ہو مگر میرے خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں. نہیں اپنی گواہی بہت کم دنیا میں کبھی بتاتا ہوں. پتہ نہیں آج دل کی آپ لوگوں کو سچ اپنے دل کی باتیں بتانے. لوگ مجھ پہ ہنستے تھے
जो लोग मुझ पे हंसते थे, आज के दिन वो लड़के ने 4 दफा मुझे कॉल किया कि सिर्फ मैं 3 से 5 मिनट उसके कंकर उसके घर में सिर्फ 2 मिनट के लिए चला जाऊं। तरले कर रहा है, कह रहा मेरा अंकल कहता है मैं इनका प्रीचर नहीं आज तक सुनिया। सिर्फ उस मुंडे ने 2 मिनट लिए मेरे घर भेज दिया। तू मेरे तरले कर रहा है, उसको मेरे पास टाइम नहीं है। मालूम है क्यों? मेरे पास किसी को खुश करने का टाइम है या नहीं है, मगर मेरे पास मसीह की मनादी करने का टाइम है। उसने मुझे बोला कि आज तूने नारंग होना है, नारंग देने सारा कलोनी उत्थे देने इतने नाल देने जो मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा तू नारंग होना है, नारंग तो वापसी शादरा है, शदरे 2 मिनट हो गए, टुट जा यार, बुए तो पैर रख के बस वापसी आ जाओ। मेरे पास टाइम नहीं। हालांकि मैं क्यों? क्योंकि जब खुदा आपको इज्जत देता है ना, तो आपके मुखालिफिन भी आप जानते हैं कि वाकई खुदा आपके साथ था। एक दिन वो लोग मुझ पे हंसते थे, एक दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, एक दिन मेरे मुखालिफ थे, आज तरला करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि तो ये सबसे बड़ी मामला तो और तेरा घराना। निजात का मतलब सिर्फ जिंदगी नहीं है। जो ग्रीक वर्ड यहां पे लिखा गया है सल्वेशन के लिए, उसके 9 से 11 मतलब बनते हैं। उसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, पैसा, इज्जत भी है, और उसके मतलबों के अंदर दोबारा मतलब निकालो तो फिर निजात भी निकल आता है। इतना गहरा लफ्ज ग्रीक लैंग्वेज में इसके लिए लिखा गया, यूनानी जुबान में। मुझे नहीं फर्क पड़ता यूनानी में क्या लिखा है, मुझे ये फर्क पड़ता कि खुदा का बेटा एक दिन दुनिया में आया, मेरी खातिर मोया और तीसरे दिन मौतों में से जी उठा। कितनों का ईमान है कि आपके लिए मौजे करेगा? कितनों का ईमान है कि आप खुदा के जलाल को देखेंगे? कितनों का ईमान है कि खुदा आपकी नस्ल में से किसी एक को एटलीस्ट खुदा सारे नु कर सकता? मेरा ईमान है मेरे 3 बच्चे मनाती करेंगे। ये नहीं मैं कह रहा पादरी हूं, मेरा ईमान है मेरे 3 बच्चे मसीह की गवाही दुनिया में दाखिल दिया करेंगे। अपने बच्चों के लिए जब भी दुआ करता, लोग पूछते हैं तो किस तरह दुआ करता, लोगों से बहुत पूछता हम तेरी दुआएं सुनना चाहते हैं, तेरे दुआ करने का तरीका। अपने बच्चों के लिए ये दुआ करता हूं, खुदा चल ये कभी मनाती करें तो किसी से मांगे ना, इनको इतना दे दे कि तेरी मनाती लीना इन्हें जेब में हमेशा पैसे हो। कहां से देगा मुझे नहीं पता, मगर तुमको देगा, क्योंकि इसराइल का खुदा ना ऊँगता है और ना ही सोता है। आज रात वो उठा हुआ है और आपको सुनना चाहता है। आज रात वो उठा हुआ है और आपकी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आमिर कटोरी ले आके देंगे दो। कितनों का माना कि आज रात खुदा आपके लिए कुछ खोल सकता है। सारी को उसने बोला था इब्राहिम को, मैं अगले साल इसको बेटा दूंगा। सारी हंसी, खुदा कहता है क्या मेरे लिए कोई चीज नामुमकिन है? जी कर